नाज़रीन, लगता यूँ है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में जो बहरान हैं वो साइकिल्स में आते हैं। एक बहरान ख़त्म होता है तो दूसरा बहरान उसकी जगह लेने के लिए पहले से तैयार होता है। वो कहते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी जो चीनी की प्राइस है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 150 से 160 रुपए को टच करके गवर्नमेंट की जानिब से हातिम ताई की कब्र पर लात मारी गई और ये कहा गया कि इसमें हम 43 रुपए की कमी ला रहे हैं। पहले आप 100 रुपए का इजाफा करें और उसके बाद 43 रुपए की कमी करें। पहले आप डॉलर को 178 पर लेकर जाए और उसमें 4 रुपए कम करवा कर कहें कि हमने रुपए की कदर को मुस्तहकम कर दिया है। इस वक्त यही चल रहा है। अगस्त 2018 के अंदर पाकिस्तान में 20 किलो आटे के थैले की जो ऑफिशियल प्राइस थी वो रेंज कर रही थी 795 से 820 के दरमियान और ये ऑफिशियल प्राइस अब बढ़कर 1150 रुपए हो चुकी है। लेकिन लाहौर के अंदर एक दुकान भी ऐसी नहीं है जो 1150 रुपए में 20 किलो आटे का थैला इस वक्त फरोख्त कर रही हो। हर दुकानदार का, हर सुपर स्टोर का अपना रेट है और जो अच्छा आटा है वो 1400 से 1600 रुपए 20 किलो उसकी प्राइस चार्ज की जा रही है। ऐसे में गवर्नमेंट कहां खड़ी है? गवर्नमेंट ये कहती है कि जनाब हमने सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ट्रक लगा दिए हैं। आपको दावत आम है, आप तमाम माओं को, बहनों को कि आप ट्रक के आगे लाइन में लगिए, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाइए और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की खुसूसी स्कीम से फायदा उठाते हुए एक आटे का थैला हासिल करने में अगर आप कामयाब हो सके तो होंगे। इस वक्त आटे के बहरान की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि फ्लोर मिल्स की जानिब से अब ये डिमांड की जा रही है कि हमें प्राइस में मजीद इजाफा करने की इजाजत दी जाए। क्या वो अपनी जगह करेक्ट है? उनकी फ्यूल कॉस्ट बढ़ चुकी है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ चुकी है और ऐसे में एक सबसे अहम सवाल वो ये है कि क्यों पाकिस्तान के अंदर फ्लोर मिल्स को ये इजाजत नहीं होती कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जब गंदम की फसल कटती है तो वो डायरेक्टली किसान से गंदम खरीद सकें। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं इसके मुतालिक, देखिए। हमारा एक बार हुकूमत से मुतालबा है कि गंदम का कोटा कम से कम बायतमार्क 18 बोरी फी रूरल बॉडी किया जाए। दीगर ज़िला से 25% गंदम उठाने की शिक ख़त्म की जाए। गंदम की मसूआत की ग्राइंडिंग चार्जिंग नज़रसानी की जाए। पेट्रोलियम और बिजली के नाम में इजाफे के मद्देनज़र रखते हुए 2009 तयन किया जाए। अगर हमारे मुतालबात पर गौर नहीं किया जाता तो एक हफ्ते बाद जो भी फैसला होगा हड़ताल का हो वो आपको आगाह करेंगे। पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए आटे की प्राइस का असर नौ तयन किया जाए। ओपन मार्केट इकोनॉमी के अंदर पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी तरह से जो रेगुलेशन है उसे इम्पोज कर सके और बाज़ औक़ात तो कुव्वत खरीद जो है वो लोगों की इस हद तक जवाब दी जाती है कि वो मुल्क इन्फ्लेशन का शिकार होकर गुर्बत की दलदल में धंसता चला जाता है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस मामले पर बात करने के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है मोहतरम आसिम रज़ा साहब ने, सरबराह हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अब्दुल्ला कालू, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, और हमारे सीनियर तरीन कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मेहताब ने हमें ज्वाइन किया। अशरफ, वेलकम टू द शो। आसिम, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में तो हमने कभी सुना भी नहीं था कि आटे का कोई बहरान है, गंदम का कोई बहरान है। हम तंदूर पे जाते थे, 6 रुपए की रोटी, 5 रुपए की रोटी लेकर वापस आ जाते थे। आए दिन कभी गंदम का बहरान, कभी आटे का बहरान, कभी आटे की प्राइस का बहरान, कभी गंदम की बाहर स्मगलिंग। हो क्या रहा है आसिम? देखिए, जो इस टाइम पे सूरत हाल है, जो करंट सिनेरियो है, इसमें आपको याद होगा कि 2 साल पहले जो सरप्लस हमारा मुल्क चल रहा था वीट में, वो पोल्ट्री फीड्स को दे दी गई। जो सेक्रेटरी उस टाइम पे थे उन्होंने पंजाब में पोल्ट्री फीड का इंट्रोडक्शन किया और पहली दफ़ा ये जो है पोल्ट्री फीड को दी गई। उसके बाद मुल्क में शॉर्टेज आई। पिछले साल 37 लाख टन गंदम इंपोर्ट हुई और आपके यहीं पे शो पे बैठे हुए हमने इंटीमेट किया था कि ये अगर ना मंगवाई गई तो प्रॉब्लम आएगा। और प्रॉब्लम इस चीज़ का नहीं होगा कि रेट बढ़ेंगे, बल्कि प्रॉब्लम होगा कि गंदम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर से आटा नहीं मिलेगा। अब करंट सिनेरियो के अंदर जो सूरत हाल है, मुल्क में गंदम मौजूद है। पंजाब में 5 लाख टन का डेफिसिट था। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो ब्यूरोक्रेटिक मैं समझता हूँ जो एक हर्डल्स या बातें होती हैं, वफाक ने पूछा है कि हम 20 लाख टन गंदम मंगवाने जा रहे हैं।
آپ کو جتنی چاہیے باقی صوبوں کی طرح آپ بھی ڈیمانڈ کر لیں, لیکن پنجاب حکومت نے کہا جی وی آر ہیونگ سفیشینٹ اسٹاک ود اس. لیکن وہی وجہ ہے کہ پچھلے سال ان دنوں میں 24,000 ٹن ایشو ہو رہا تھا, ابھی 18,000 ٹن ہو رہا ہے. اب مارکیٹ میں آپ نے بات کی کہ آٹا اویلیبل نہیں ہے. یعنی تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے تحریک انصاف کی وفاقی حکومت سے غلط بیانی کی. میں اس کو اس طرح نہیں کہوں گا, میں اس طرح کہوں گا کہ بیوروکریٹس اپنے اعداد و شمار پہ جو پلے کرتے ہیں وہ انہوں نے پلے کیا, اور انہوں نے ثابت کیا کہ جو ہم نے فگرز دی تھیں کہ ملک میں اتنی گندم ہوئی اور ہمارے پاس یہ سٹاکس ہیں, وہ اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. جس طرح ہمارے گرائنڈنگ چارجز کا معاملہ تھا کہ 100 روپیہ 2013 میں گرائنڈنگ چارجز تھی 20 کلو تھیلے کی, اتنا بجلی کے بل بڑھنے کے بعد بھی 100 کلو لکھ دی اور کہا جی کہ نہیں یہ فارمولہ ہے. کیا فارمولہ ہے جی؟ جب گندم کی پرائسز بڑھیں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو برانڈ کی جو ڈفرنس تھا, جو نقصان کا تھا, اس میں اضافہ ہو گیا, اور جو میدے فائن کی ایکسٹریکشن سے آپ کو ارننگز آتی تھیں اس میں کمی آ گئی. تو اس کیلکولیشن کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک جٹاکا حساب کے 100 روپیہ ہے جی. اب جس طرح آپ مجھے بتائیں, جو ابھی آپ نے ایک پریس کانفرنس کا کلپ دکھایا, اس میں ہمارے چیئرمین ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہاں پورے پنجاب میں گندم کا کوٹا برابر کر دیں تمام ملز کو, یا پھر منیمم بینچ مارک 18 بیگز کا رکھیں, کیونکہ جب آپ ورکنگ کرتے ہیں تو آپ 8 گھنٹے کی کرتے ہیں. اب جو ریسنٹ کرائسس پنڈی میں چل رہا تھا اس کی کیا وجہ تھی کہ گندم ٹرانسپورٹ نہیں کی گئی, لاہور میں بھی نہیں کی گئی. ڈیفیسٹ ایریاز میں اگر جو ملز ہیں ان کو کہا جائے کہ آپ سرپلس ایریا سے اٹھا کے لائیں, تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس پہ ایکسٹرا عاصم صاحب میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. اشرف مہتاب, مجھے آپ بتائیے گا کہ جیسا کہ عاصم صاحب نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ اس وقت پنجاب کے اندر 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی شارٹیج ہے, اور اگر وفاق کو بر وقت بتا دیا جاتا تو وفاق تو امپورٹ کرنے ہی جا رہا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا اشرف, کہ اپریل کے مہینے میں جب فردوس عاشق آوان معاون خصوصی تھی اطلاعات کی, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب نے اس دفعہ بمپر کراپ کا اعزاز حاصل کیا ہے. گندم کی وہ بات کر رہی تھی. تو جب بمپر کراپ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ آ گیا کہ ہم ملک جو ہے وہ ایکسپورٹنگ پوزیشن میں چلا گیا. ایک جانب گورنمنٹ بمپر کراپ کا دعویٰ کر رہی ہے, دوسری جانب گندم امپورٹ کر رہی ہے. اشرف, یہ ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر اویس بھائی, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ موقع دیا انہوں نے بات کرنے کا. بات یہ کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے 3 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے, تو ان کی گفتگو سے, باتوں سے جو الفاظ کے معنی تھے وہ بدل گئے ہیں سارے. کبھی یہ کہا جاتا ہے میں نوٹس لوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, لیکن وہ نوٹس ایسا لیا جاتا ہے کہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. ٹھیک, قیمت بھی بڑھا دی جاتی ہے, بعد میں لوگ پیسے لے کے پھرتے ہیں تو وہ دستیاب ہی نہیں ہوتی. اسی طرح سے جب آپ کہہ دیتے ہیں بمپر کراپ ہے تو اس کے کوئی معنی ہوتے ہیں, لیکن اب آپ کے سامنے وہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ لاہور جیسے شہر کے اندر جہاں سے 80% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے لوگوں سے, وہاں پہ آٹا دستیاب نہیں ہے. اگر آٹا دستیاب ہے تو اس قیمت پہ دستیاب نہیں جو حکومت دعوے کرتی ہے کہ 1100 روپے میں ملے گا. تو یقینی بات ہے پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ گندم گئی کہاں. اگر یہ کہا جاتا ہے پنڈی والوں کو آپ ڈی جی خان سے اٹھا کے لے آئیں, لاہور والوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ جنوبی پنجاب سے اٹھا کے, تو جب وہاں ضرورت نہیں تھی تو پھر وہاں کیسے کیوں گئی گندم؟ اب ڈی جی خان کے ساتھ آپ کو پتا ہے کسی دوسرے صوبے کا بارڈر بھی لگتا ہے, جی ہاں, تو وہاں سے پھر کسی اور ملک کا بھی بارڈر لگتا ہے. ٹھیک بات ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں جو ڈی جی خان اور جنوبی پنجاب کی طرف جا رہی ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کیوں جا رہی ہے. تو اس کا خمیادہ تو یقینی بات ہے پھر عام لوگوں کو بھگتنا پڑے گا. وہ شہر جو آپ کو 80% ٹیکس دیتا ہے, اس کو اگر اس کے بچوں کو 2 وقت کی یا 1 وقت کی روٹی کے لیے اس کے پاس آٹا ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کو پنجاب حکومت کی مس مینجمنٹ کا نشانہ بننا پڑا ہے. بالکل, جیسے آپ کو پتا ہے کہ بجٹ کے دوران یہ جو بجٹ بنانے والے ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, افسر شاہی ہے, وہ ایسی جگلری دکھاتے ہیں, ایسا جادو کرتے ہیں فگر کے ساتھ کہ آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ یار بجٹ تو بڑا اچھا ہے, لیکن جیسے 1 ہفتہ گزرتا ہے تو وہ وسیم اکرم پلس کے جو باؤنسر لگتے ہیں آپ کو آگے کان کے ادھر. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. عبداللہ, ایک تو ہم پولیٹیکل ڈسینٹ کے اوپر تو آپ سے اکثر بات کرتے رہتے ہیں, لیکن مجھے صرف ایک چھوٹی سی میتھ سمجھا دیں. جو آپ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے گورنمنٹ کے ٹریجری بینچز میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, لوگوں سے آپ کی بات ہوتی ہے. ایک جانب آپ کی گورنمنٹ بمپر کراپ کا دعویٰ کرتی ہے, دوسری جانب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ گندم امپورٹ کرنے کی بات کرتی ہے. کیا بمپر کراپ میں گندم امپورٹ کی جاتی ہے؟ عبداللہ اویس بھائی, پہلے تو مجھے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام پہ. میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے 1 سال ہو گیا ماشاءاللہ آپ کے پروگرامز پہ آتے ہوئے,
لیکن آج تک میں نے آپ کو کبھی کسی پازیٹیو چیز پہ نہیں دیکھا کہ آپ پی ٹی آئی کی کوئی پازیٹیو اچیومنٹ کبھی آپ کریں. ہمیشہ جو ہے آپ ان کو اٹیک کر رہے ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ سینٹر. کتنے اچھے کام بھی کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے, اس پہ آپ بات کریں کہ ہائی لائٹ کریں تاکہ لوگ دیکھیں آ کے. اب میں ادھر عاصم رضا کی طرح میں ان کی طرح تو میں ایکسپرٹ نہیں ہوں گندم کے اوپر, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا یہ جو فنومینا جس کے بارے میں اشرف مہتاب صاحب بات کریں کوئی نیا فنومینا نہیں ہے. 2014-15 کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس وقت گندم کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھی. ٹھیک ہے, گندم ہماری جو ہے یہ ہوتی ہے اسمگل ہوتی ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں. گندم ہماری جو ہے یہ دوسرے صوبوں میں اسمگل ہوتی ہے. قابو دیکھیں نا, اوور نائٹ تو نہیں ہو رہی, اس میں آرگنائزڈ ہے, کچھ سسٹمیٹک ہے, اس پہ بھی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. لیکن یہ آپ کہیں کہ بالکل یہ صوبائی حکومت کا رسپانسبلٹی ہے. بمپر کراپ ضرور ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسری چیزیں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بمپر کراپ جو ہے اسمگل ہو گئی, جس کی وجہ سے شارٹیج ہو گئی, اسمگل ہوتی رہی ہے, ہورڈنگ ہوتی رہی ہے. میں آپ کو بتانا یہ تو ایک فنومینا, یہ جو رپورٹ نکلی تھی اس کے اندر بھی اس کا ذکر تھا. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے پنجاب میں بھی فیڈرل میں پوری کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو آٹا چینی ان کو ملے, ایک ریزنیبل پرائس پہ ملے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کے انٹروڈکشن میں آپ نے کہا کہ یہ انفلیشن ہوگی, فلانا ہو گیا. کیا آپ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ دنیا میں کتنی انفلیشن ہوئی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے تیل کی قیمت کیا آج؟ You know the price of oil $6 نیچے آئی ہے, $80 a barrel, 85 سے 79 کے اوپر آئی ہے. $81 a barrel, it used to be $40 a barrel, ڈبل ہو گئی ہے. تیل کی قیمت کی وجہ سے سب چیزیں اوپر چلی گئی. انفلیشن ایران میں دیکھ لے, انڈیا میں دیکھ لے, ادھر کیا قیمت ہے. آپ کمپیئر کر رہے ہیں, بات سے کیا تعلق ہے اس چیز کو آئسولیشن میں کمپیئر کر رہے ہیں کہ باہر دیکھ رہے ہیں باہر کیا ہے. پنجاب کے اندر جو گندم کی بمپر کراپ ہوئی, آپ نے کہا کہ ہاں ہوئی, پھر آپ نے یہ کہا کہ وہ بمپر کراپ اسمگل ہو گئی جس کی وجہ سے شارٹیج ہوئی. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے بارڈرز کے اوپر ہمارے جو ضلعی انتظامیہ ہے, کیا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس اسمگلنگ کو روکے؟ اویس بھائی دیکھیں, پروونشل گورنمنٹ اپنا پوری کوشش کر رہی ہے, لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا نا. اویس بھائی بات ہے کہ یو ہیو ٹو چینج, لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. اب لوگوں کے مائنڈ کے ہمارے پاس چابی تو نہیں نا کہ ان کے مائنڈ سیٹ کو ہم گھمائیں گے چینج ہو جائے گی. کچھ لوگ ہارڈنگ کر رہے ہیں, کچھ لوگ اسمگل کر رہے ہیں, کچھ تو ویسے ہی کچھ ضائع ہو گئی. ہم تو حکومت کر رہے ہیں سر. I'm extremely happy and amazed with this answer. مجھے آصم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب انہوں نے یہ بات کی کہ کچھ گندم اسمگل ہو گئی تو آپ نے تھوڑا سا نفی میں سر ہلایا. اس کو ذرا ایلیبوریٹ کیجئے گا کہ اصل میں اس بحران کی وجہ کیا ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں کہ جب گندم کٹتی ہے آصم تو گورنمنٹ جو ہے وہ گندم خرید لیتی ہے. لے مین کے لیے بتائیے گا کہ فلور مل وہ گندم ڈائریکٹلی کسان سے کیوں نہیں خرید سکتی؟ دیکھیں میں بتاؤں کہ تھوڑے سے نا اعداد و شمار درست کرنے کی ضرورت ہے. ملک سے گندم کہیں باہر نہیں جاتی. پچھلے سال 37 لاکھ ٹن سرکاری طور پہ امپورٹ ہوئی اور باقی ملا کے 42 لاکھ ٹن ملک میں آئی. افغانستان کو قازقستان فیڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ گندم کا ریٹ دنیا میں سب سے کم ترین ہے. اور جو کبھی کسی ٹائم پہ ہمارا ریٹ کم ہوا کرتا تھا جب 180-85 روپے من تھا تب جاتی تھی. دنیا میں اس ٹائم بھی $150-200 ریٹ تھا. لیکن قازقستان نے جب سے کراپ کرنی شروع کی ہے ان کا ریٹ دنیا میں سب سے کم ہے. ہمیں جو آتی ہے وہ یوکرائن سے اور قازقستان سے گندم آتی ہے پاکستان, جو پچھلے سال بھی آئی. اس لیے گندم کہیں نہیں گئی, گندم ملک میں ہے. یہی وجہ ہے کہ 37 لاکھ ٹن آپ امپورٹ نہیں کر رہے, لیکن ہماری ضرورت کے مطابق نہیں ہے. میں اگلی پروڈکشن آپ کے پروگرام کے توسط سے کر دیتا ہوں. 8,200 روپے کا ڈی آئی پی کا ریٹ ہے. گندم کی سوئنگ نہیں ہو رہی. لوگوں نے جنہوں نے اگیزری لگائی تھی اس کی ہو سکتا ہے 10 دن بعد کٹائی شروع کر دیں اور وہ چارہ بنا کے جانوروں کو ڈال دیں. اگر ہم نے کھاد کا ریٹ صحیح نہ کیا تو گندم کی اگلے سال جا کے پرابلم آئے گی. کرنٹ سینیریو میں بھائی نے کہا لاہور میں 1100 میں اویلیبل ہے, لیکن مطلوبہ مقدار میں نہیں. پرائیویٹ تھیلا اس کو سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہے جو 15 کلو ہے. پورے پاکستان میں نہیں, صرف پنجاب میں. سندھ والے تو ویسے ہی وائٹ کھاتے تھے, لیکن پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ یہ 5 لاکھ ٹن کے برج کو کور اپ کرنے کے لیے, برج کرنے کے لیے شارٹ فال کو, جو وفاق کے پاس گندم موجود ہے, صرف ایک لیٹر جانا ہے, گندم نے مل جانا ہے ہمیں پنجاب میں. ہمارا یہ شارٹ فال, یہ تمام پرابلمز یہ ختم ہو جائیں گی. لیکن جب تک ہم وہ نہیں کرتے پھر ہم یہاں سے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے بھی سوچیں گے, پھر ہم یہاں سے کوشش کریں گے کہ گندم کم دیں. کمنگ بیک ٹو مائی اوریجنل کوسچن, عاصم صاحب کے جو اوپن مارکیٹ اکانومی کے پرنسپلز کے مطابق جب گندم کٹتی ہے تو فلور ملز کسان سے ڈائریکٹلی گندم کیوں نہیں خرید سکتی؟ کیوں نہیں خرید سکتے؟ آپ کو یاد ہوگا یہیں بیٹھ کے ہم باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پہ کبھی 72 گھنٹے کی پابندی لگا دی جاتی ہے. جی ہاں,
کبھی 24 گھنٹے کی، کبھی 48 گھنٹے کی، اور عام آدمی کے لیے آپ سے اسی لیے پوچھا، اور عام آدمی کے لیے 25 من سے زیادہ گندم کی ہولڈنگ اگر کوئی کرے گا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا، اور بہت سارے پرچے آپ نے دیکھے بھی کہ 25 50 60 من 100 من پہ دیے گئے. لیکن کوسچن پھر اگین وہی آئے گا کہ اوپن مارکیٹ میں آپ کاشتکار کو گندم بیچنے دیں. دیکھیں سپورٹ پرائز کا کیا مطلب ہے؟ سپورٹ پرائز کا مطلب ہے کہ سرکاری نرخ سے اگر نیچے ہے تو گورنمنٹ کو دے دیں، اگر اس سے اوپر ہے تو باہر بیچ دیں. تو سرکار تو زبردستی گندم اٹھاتی رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس کے گندم اٹھاتی رہی ہے. یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. جب ہم باہر سے منگوا سکتے ہیں تو ہمیں کاشتکار کو اپنے مضبوط کرنا چاہیے. بینگ اے بزنس مین، اور آپ اکنامکس کو بھی سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر سے گورنمنٹ ریگولیشن ختم کر دی جائے، اوپن مارکیٹ کے اصولوں کے مطابق مارکیٹ کمپیٹیٹیو پرائس ہو، تو جو ہولڈنگ ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی اور مارکیٹ کمپیٹیٹیو پرائس کے اوپر لوگوں کو گندم اور آٹا مل پائے گا. آصم صاحب اچھا دیکھیں ہولڈنگ کر کے اس نے کیا کرنا؟ جی ایگزیکٹلی، وہ پیرشیبل آئٹم ہے. دیکھیں نا پیرشیبل اس نے کس کو دینی ہے؟ الٹیمیٹلی گرائنڈ کرنے کے لیے یا کسی چکی پہ جائے گی یا فلور میں جائے گی، گرائنڈ ہو کے عوام کو ملے گا. مقصد صرف یہ ہے کہ پالیسی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جس نے جتنی خریدنی ہے خرید لیں. گورنمنٹ کو اگر کم ہو تو جس نے ابھی 20 لاکھ ٹن کا ایک تعین کیا، 30 لاکھ منگوا لیں. سوئنگ ایریا بڑھائیں، کھاد کی پرائسز کم کریں، پانی بر وقت لوگوں کو دیں، اور سیڈ پہ ورک کریں. تو آٹومیٹکلی اتنے ہی کلٹیویشن ایریا کے اندر آپ بہت اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں. آپ باہر کی طرح 22 23 24 من جو ہمارے ملک میں پر ایکڑ ییلڈ آ رہی ہے، اس کی جگہ پہ سیڈ انٹروڈیوس کریں، 60 من لیں، 50 من لیں. اب سندھ کے اندر آپ کی 70 80 من 90 من ایوریج آتی ہے. پنجاب میں آ کے ہماری کم ہو جاتی ہے. انڈیا کے اندر بھی جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے. ہم سے 7 8 من زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو بھی ٹارگٹ کو اچیو کر لیں. دیکھیں ان کے بھی اسی طرح چولستان کا ایریا یا جو باقی ایریاز آ جاتے ہیں، تو ہمارے جس طرح صحرا یا یہ آتے ہیں ان کے بھی اسی طرح کے ایریاز ہیں. تو بارانی ایریاز میں جو وہ بیج سیڈ لا رہے ہیں آپ بھی لے کے آپ بھی پر ایکڑ ییلڈ پہ ورک کریں. اور آپ کے تو کالاشا کاکو والا جو سیڈ پہ ورک کرنے والے ادارے ہیں سارے بند پڑے ہیں. ان کو دوبارہ واپس آپ کے پاس آتا ہوں. اشرف ایک تو مسئلہ یہ ہے اویلیبلٹی کا کہ جو سرکاری ریٹ کے اوپر جیسا کہ عاصم صاحب بھی بات کر رہے تھے جو گندم ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی یا اس کی تعداد میں اس کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ایک بہت اہم ایشو اگنور کیا جاتا ہے اشرف وہ یہ ہے کہ وہ اس آٹے کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اس کے اندر سے اسینشیل نیوٹرینٹس پہلے سے ہی نکال لیے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا بچہ چکی کا آٹا کھا کر بڑا ہوا ہے, تو وہ جو اسینشیل نیوٹرینٹس اس میں سے نکال لیے جاتے ہیں, اس پریکٹس کو بالکل تسلیم کر لیا گیا ہے. آپ دودھ کے اندر سے اسینشیل نیوٹرینٹس نکال کے دودھ کو پانی رہ جاتا ہے, تو وہ جو آٹا ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, سفید رنگ کی روٹی جو بنتی ہے, وہ واقعی غذائیت پوری کرتا ہے اشرف؟ نہیں, وہ بالکل نہیں کرتا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ کتنے کروڑ بچے ہمارے جو ہے خوراک کی کمی کا شکار ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو پورا کیا جائے گا. پھر یہ اگر اس میں سے اسینشل آئٹم نکالتے ہیں, کوئی فارمولہ ہے, تو حکومت کو اس کو دیکھنا پڑے گا. نہیں نکالنا چاہیے, جو بھی فارمولہ اس کی بہتر آٹے کی ہے وہ اپنانا ہوگا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ ماضی میں چلے جائیں, اتنے کرائسس نہیں تھے. اب پچھلے 4 مہینے اٹھا کے دیکھ لیں, اگست, ستمبر, اکتوبر اور نومبر, ان 4 مہینوں کے اندر ایسے ایسے بحران آئے ہیں. کبھی تیل کا بحران آ جاتا ہے, کبھی چینی کا بحران آ جاتا ہے, کبھی آٹے کا بحران آ جاتا ہے. تو یہ جو حکومت اچھی ہوتی ہے, گڈ گورننس ہوتی ہے, اس کو سیکھنا چاہیے. اگر پچھلے سال بھی اس کا یہ بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کو کوئی پالیسی تو اپنانی چاہیے نا. جیسے یہ بھائی کہہ رہے تھے جی ہم کر رہے ہیں, بھائی کب تک؟ 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. 90 دن کے اندر کرپشن ختم ہونی تھی, کوئی سال کے اندر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی تھی. وہ 3 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے دن بنائے, اس کے مہینے بنائے, کہاں کہاں چلا جاتا ہے. تو پھر یہی اگر راگ لاتے رہے کہ جی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کریں گے, تو جو غریب آدمی لٹ چکا ہے اب تک, غریب کی جیب سے ڈاکے پڑ گئے ہیں. یہ جو مافیا خود کہتے ہیں عمران خان صاحب یہ مافیا ہیں, تو پھر یہ جو مافیا تھے ان کو لگام کس نے ڈالی ہے؟ جب وہ کہتے ہیں جی میں چھوڑوں گا نہیں, تو پھر وہ چھیڑتے بھی نہیں ہیں ان کو. آصم رضا صاحب ایک چھوٹا سا سوال, ویسے عبداللہ کی باری, آصم رضا صاحب فلور ملز جو ہیں وہ گندم کا خالص آٹا کیوں نہیں فروخت کرتی؟ دیکھیں ایکسٹریکشن ریشو ہے ہماری, اور ایکسٹریکشن ریشو جو اس ٹائم پہ چل رہی ہے 12% چوکر, 18% میدا فائن اور 70% آٹے کی سرکاری نوٹیفائڈ ہے. ہم اس سے ڈیویشن نہیں کر سکتے. یہ ایکسٹریکشن ریشو کیوں ہے؟ خالص آٹا کیوں نہیں دیتے لوگوں کو؟ دیکھیں خالص آٹا, ہول ویٹ آٹا
کچھ ملز بناتی ہیں وہ ہول ویٹ دیتی ہیں، لیکن اب نارمل ہیبٹ ہماری وائٹ آٹے کی ہو چکی ہوئی ہے. لوگ وائٹ کھاتے ہیں، ہلکا سا ابھی جو 12% چوکر والا بھی ہے، لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لال آٹا ہے، اور یہ ہمارے وہ لوگوں کا اعتراض ہے کہ وائٹ روٹی نہیں بن رہی. تو ایک جب ایٹنگ ہیبٹ آپ کی چینج ہو چکی ہے وتھ اتنا لمبا ٹائم، آپ دیکھیں 15 کلو میں وائٹ آٹا ہے، تو اس کی کھپت آپ دیکھیں کتنی ہے. سندھ میں 20% سے 22% چوکر نکالا جاتا ہے، کے پی کے میں بھی 18 سے 22% چوکر نکالا جاتا ہے، تو پنجاب میں 15-16% نکالا جاتا ہے. لوگوں کی تو ایٹنگ ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کو اکثر خالص دودھ بھی ہضم نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ سمجھائیے گا کہ اصل میں وجہ کیا ہے. آپ لوگوں کو جب گندم ملتی ہے تو اس کو پیس کر اس کا آٹا لوگوں کو دے دے. یہ جو ایکسٹریکشن کا فینومینن، اگر آپ نے کوئی اور پروڈکٹ بنانی ہے تو وہ آپ علیحدہ سے اس کو آٹا اس کے لیے گندم یوز کر لیں. دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں کہ میدے کی ایک خاص مقدار نکل سکتی ہے جس کی آپ کی بریڈ بننی ہے، بسکٹ بننی ہے، کیکس بننے ہیں. تو وہ جو ملز آج سے صرف 20 سال پیچھے چلے جائیں تو چند ملیں میدے فائن والا کام کرتی تھیں، باقی ہول ویٹ آٹے پہ تھی. لیکن الٹیمیٹلی سارے لوگ اس پہ شفٹ ہو گئے کیونکہ آٹے کی ڈیمانڈ وائٹ روٹی کی آنی شروع ہو گئی کہ چوکر نکلا ہوا آٹا ہے تو لہٰذا وائٹ روٹی کھانی ہے. جس آٹے میں چوکر ہوتا ہے اس کی روٹی لال، جس طرح چکی کی روٹی آپ آٹا دیکھیں تو لال ہوتا ہے، لیکن یہ آٹا فلور مل کا وائٹ آٹا ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو وائٹ آٹا ہے یہ اچھا نہیں ہے، جو ہول ویٹ ہے وہ اچھا ہے. وہ اچھا، کوئی شک نہیں اس بات میں، اس پہ ہم ایگری کرتے ہیں. عبداللہ مجھے یہ بتائیے. یہ بات ویسے صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھی ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس پہ بلکہ کیمپین ہم چلائیں گے انشاءاللہ ہیلتھی ایٹنگ ہیبٹس کے اوپر بھی کہ لال آٹا کی کیا کیا نیوٹریشنل ویلیو ہے. اور جو جیسے بات کر رہے ہیں کہ جو وائٹ آٹا جو ہے اس کی جو ہے اتنی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اس پہ بھی ایک بڑی کیمپین، بڑی خوفناک بات کی عاصم رضا نے کہ اگر اس وقت کسانوں کو سستی کھاد نہیں ملنی ہوئی تو وہ نئی گندم کی جو فصل ہے وہ بونے سے گریز کریں گے اور اس کی جگہ وہ جانوروں کا چارہ کاشت کر دیں گے. تو جو اصل بحران ہے وہ تو آنے والا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو جو کھاد کی پرائس ہے اسے نیچے لانا چاہیے عبداللہ؟ سر میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ساری پرائسز ہیں دے ڈریون بائی انٹرنیشنل پرائسز، اور اس کی وجہ سے انفلیشن ہے اس ملک میں، اور فرٹیلائزر کی بھی جو کاسٹ جو ہے اسی وجہ سے ہم نے کوئی چیریٹی تو کھولی نہیں ہوئی کہ جہاں آٹا بن رہا ہے یا یہ فرٹیلائزر بن رہا ہے تو یہ یا سمجھیں کہ ہم اس پر کوئی ایکسٹرا ٹیکس لگا رہے ہیں اس کے اوپر. اگر ہم گورنمنٹ کر سکتی ہے تو obviously گورنمنٹ سپورٹ کرے گی. عاصم رضا, do you buy this? عاصم رضا, do you buy this? Let me finish. ویسا آپ ختم کرنے سے پہلے اپنا یور کو بات دیتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسکلی جب گورنمنٹ کی پوری رسپانسبلٹی ٹو سرو دا پیپل آف پاکستان اینڈ پنجاب، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کو جو آٹے کی لیٹس جو سپورٹ پرائز کی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک میں نہ تو ہم ایک کیپٹلسٹ کنٹری امریکہ کی طرح کا، وی وانٹ ٹو میک شیور کہ لوگوں کی کمیونسٹ بھی نہیں ہم ویلفیئر اسٹیٹ، ہاں ویلفیئر اسٹیٹ. اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہی ویژن ہے ریاست مدینہ کہ اس ملک میں ویلفیئر اسٹیٹ ہو تاکہ غریب کے پاس بھی کھانے کو کھانا ہو. اگر یہ آٹے کی قیمت جو آپ فری فال کر دیں، سپلائی ڈیمانڈ کر دیں، تو یہ تو قیمت تو 2500 2500 2600 تک پہنچ جائے. تو دیٹس وائی گورنمنٹ کے کنٹرولز are very important. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کھاد کی پرائس ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں انپوٹس جو سی ہوتی ہیں نا وہ 20% ہوتی ہیں. جب گندم تیار ہو جائے گی آپ باہر سے منگوائیں گے تو آپ کو شاید 200% پہ سبسڈی دینی پڑے گی اس ریٹ پہ لانے کے لیے. اس ٹائم پہ بہت تھوڑی کوانٹٹی پہ آپ سبسیڈائز کر کے اگر کھاد مہیا کر دیتے ہیں تو بہت تھوڑے پیسے لگیں گے. ادروائز جب باہر سے منگوانی پڑے گی تو بہت ہیوج کوانٹٹی میں فارن ایکسچینج بھی لگے گا، پیسے بھی لگیں گے، اور اس پہ جب سبسڈی دے کے ہم سستا کریں گے تو شاید وہ بیریبل نہیں ہوگا. ابھی اگر 1 2 4 ارب سے کام ہو سکتا ہے تو پھر شاید آپ کو 100 ارب سے زیادہ کے پیسے. بہت بہت شکریہ عاصم رضا، بہت بہت شکریہ اشرف مہتاب. ناصرین مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ پہ مجھے بات کرنی ہے لاہور کے اس ایشو کے اوپر جو کہ اس وقت لاہور کا سب سے زیادہ برننگ ایشو ہے. پوری دنیا کی نظریں اس وقت لاہور کے اوپر ہیں کہ لاہور اس وقت آلودگی میں پوری دنیا میں
پہلے نمبر پر ہے۔ لاہور کے اندر ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت 345 کی سطح کو بھی عبور کر چکا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے وہ بھارت کا دارالحکومت دہلی ہے، جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 238، اور تیسرے نمبر پر چین کا شہر ووہان ہے جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 216 ہے۔ آج میں نے انٹرنیٹ کے اوپر ایک میم بھی دیکھی جس میں 2 طوطوں کے ساتھ ایک کوا شاخ پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ تیسرا کوا کہہ رہا تھا کہ بھائی میں بھی طوطا ہوں لیکن میں لاہور سے آ رہا ہوں، آلودگی کی وجہ سے کالا ہو گیا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے میں پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ایک جانب میاں واقعی طرز کی فارسٹیشن کی بات کی جاتی ہے، بلین ٹری سونامی کی بات کی جاتی ہے، زگ زیگ منصوبوں کی بات کی جاتی ہے، لیکن پچھلے 3 سالوں میں حکومت پنجاب کی کارکردگی زمانی جمع خرچ کے آگے نہیں بڑھ سکی ہے۔ 3 سال پہلے لاہور شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 62ویں نمبر پر تھا، لیکن حکومت پنجاب کی شاندار یا بدترین کارکردگی کی وجہ سے اس وقت لاہور شہر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے۔ آپ کسی بھی ہسپتال میں چلے جائیں، آپ کو بچے ملیں گے، بوڑھے ملیں گے، جوان ملیں گے جو ENT کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس وقت اس فضا کے اندر سانس لینا اتنا خطرناک ہے کہ ایک سانس کے ساتھ آپ کے اندر فاسفورس جا رہی ہے، کاربن جا رہی ہے، نائٹرس آکسائڈ جا رہی ہے، اور باقاعدہ جو ایئر پیوریفائر مشینز ہیں وہ اس وقت بکنا شروع ہو چکی ہیں۔ اس صورتحال کے تدارک کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اس پر مجھے آج کے سیگمنٹ میں بات کر رہی ہیں عبداللہ کالو تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی۔ ڈاکٹر منور صابر نے مجھے جوائن کیا ہے، جیوگرافی پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اور ہیڈ ہیں آرٹیفیشل رین کا جو منصوبہ ہے اس کے بھی، اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر احمد رافع موجود ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہیں۔ رافع آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ احمد رافع آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ احمد رافع اس وقت میرے سے ٹیلی فون لائن پر نہیں ہے۔ ڈاکٹر منور مجھے آپ بتائیے گا کہ اس وقت لاہور شہر کے اندر جو پولوشن ہے اس حد تک بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور آپ اس کے تدارک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو صرف لاہور سے منسوب نہ کریں۔ پاکستان بحیثیت ملک جو ہے وہ دنیا کا دوسرا تیسرا پولوٹڈ کنٹری ہے، اور جنوبی ایشیا جو ہے اس کو میں کہتا ہوتا ہوں جنوبی ترین ایشیا، چونکہ نقشے کے نا نچلی طرف جو ہوتا ہے جنوب ہوتا ہے۔ ڈھاکہ بھی اس میں پیچھے نہیں ہے، دلی بھی اس میں پیچھے نہیں ہے، اور متعدد یعنی اگر آپ دنیا کے 30 شہر نکالیں گے تو 15 شہر آپ کو انڈیا کے مل جائیں گے۔ اب دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر اگر آپ واپس آئیں، کراچی ہے، کبھی فیصل آباد بھی ہے، ساہیوال بھی ہے، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کے جو ہلی ایریاز ہیں، گلگت بلتستان ہے، مری کا علاقہ ہے، یا فاٹا ہو سکتا ہے، بچاؤ۔ یہ پورے پاکستان کا کرائسس ہے۔ لاہور میں چونکہ آبادی پچھلے 5-6 سالوں میں اتنی تیزی سے بڑھی ہے، اور کنکریٹ اتنی تیزی سے بنا ہے، کالونیاں اتنی تیزی سے بنی ہے، اور دوسرا حکومت کی سطح پہ کوئی بھی حکومت ہو، اس میں PTI، نون، میم، غین، فے، کاف، کسی کا کوئی چکر، سب ایکول ہے۔ تو اس کے چکر میں جو باغوں کا شہر ہے اب یہ کووں کا شہر بن کے رہ گیا۔ کوا جو ہوتا ہے نا یہ وحشت کی علامت ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا اس کو میں سادہ لفظوں میں بتا دوں، کیونکہ کچھ لوگ ہمارے جو بیوروکریٹک ٹچ ہوتا ہے نا وہ کہہ دیتے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہونے والا ہے۔ اس وقت لاہور شہر میں 1 سال سے لے کے 100 سال تک کی عمر کے جتنے لوگ ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ روزانہ 20 سے 30 سگریٹ کے برابر دھواں اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ ہاربل سچویشن۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھی گا، یہ والا دھواں سگریٹ کے دھویں سے زیادہ لیتھل ہے، کیونکہ اس میں صرف ٹبیکو ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر آپ اس کے سامنے کو فلٹر لگا لیں تو اس کی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا 1 منٹ دیجیے گا، میں واپس آپ کے پاس آؤں گا۔ ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ احمد رافع موجود ہیں، انوائرمنٹلسٹ۔ رافع آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ رافع اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کی تمام تر ایفرٹس کے باوجود بھی جو لاہور شہر ہے وہ اس وقت دنیا کا آلودہ ترین شہر ڈکلیئر ہوا ہے؟ دوسرے نمبر پر نئی دلی، تیسرے نمبر پر ووہان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ایسے فیکٹرز کی وجہ سے ہے جس کو گورنمنٹ ریورس کر سکتی ہے، یا یہ نیچرل فینومینن ہے؟ رافع تھینک یو بھائی جان، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو 7-10 دن کے اندر فضا جو ہے بالکل صاف ہو گئی تھی۔ جی وی نو، ہمیں معلوم ہے کہ کون کون سی چیزوں اور کن کن چیزوں سے ہوائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔
رپورٹ پہ رپورٹ سر. 2005 کی پاکستان کلین ایئر پالیسی، لاہور کے منصور علی شاہ صاحب کے کیس کے بعد، لاہور کے اسماگ ایئر کمیشن کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً 45% لاہور کے اندر سالانہ طور پہ جو ہوائی آلودگی پیدا ہوتی ہے وہ گاڑیوں کے اور دھوئیں کی وجہ سے، ٹرانسپورٹ سیکٹر سے. پھر آتا ہے جی انڈسٹری، اور انڈسٹری کے اندر جس طرح کے فیولز استعمال ہوتے ہیں، لوگ پلاسٹک جلاتے ہیں، ربڑ جلاتے ہیں. اس کے بعد بجلی کی پیداوار جہاں ہم فرنس آئل استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہ فصلیں جلانا اور مختلف اور چیزیں. اب دیکھیں جی، اب جب تک ہم ان بڑے بڑے آلودگی پہ قابو نہیں پائیں گے باقی ایکشن سے کام نہیں چلے گا. نہیں، کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو گاڑیوں کی فروخت بند کر دی جائے یا فیول کوالٹی کو بہتر کیا جائے؟ رافع دیکھیں، فیول کوالٹی کو بہتر کرنا پڑے گا، انڈسٹریل ایمیشنز کو کنٹرول کرنا پڑے گا، بجلی کی پیداوار میں رینیوبل انرجیز میں اضافہ کرنا پڑے گا. یہ سب چیزیں ایک وقت کرنی پڑیں گی. ایک چیز سے ہوائی آلودگی بہتر نہیں ہوتی. ہوائی آلودگی دوسرے شہروں میں بھی پھیلی ہے، میکسیکو میں پھیلی تھی، میکسیکو سٹی میں، لاس اینجلس میں، پیرس میں، شنگھائی میں، اور ان شہروں نے اس آلودگی کو قابو کیا. اور وہ اس طرح کہ انہوں نے اپنے آپ میں ایک ویژن پیدا کی، ایک سوچ پیدا کی کہ ہمیں اس آلودگی سے نجات پانی ہے، اور پھر انہوں نے کام شروع کیا. ہمارا اس وقت مسئلہ یہ ہے جی کہ کل پنجاب کے ماحولیاتی وزیر نے جو پرائیویٹ مانیٹرز ایئر کوالٹی کے لگے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایف آئی اے کو خط لکھا. جی ہاں، میں اس بات کا ذکر کرنے والا تھا کہ آئینے دکھانے کے اوپر بھی پابندی ہے، سچ بولنے کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے. اسموگ کا مسئلہ حل کرنے کی جگہ اسموگ کا جو ذکر کرنا ہے اسے جرم قرار دیا جا رہا ہے. ویری اسمارٹ آن دا پارٹ آف گورنمنٹ. رافع دیکھیں، وی ہیو ٹو ایکسیپٹ، ہمیں ماننا پڑے گا ایک مسئلہ ہے، پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ہے، تب ہی بات بہتر ہوگی. اس سے چھپ نہیں سکتے جی. دیکھیں، پانی کی آلودگی، مختلف اور جو میں ماحولیاتی آلودگیوں پہ کام کرتا ہوں، وہاں جو امیر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ اپنا حل خرید سکتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر معاشرے کے طبقے کو افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک بات. رافع ذرا توقف کیجیے گا، میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر منور آپ کی جانب آنا چاہوں گا کہ وہ جو آرٹیفیشل رین کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس کے متعلق بتائیے گا. اور ہنا پرویز نے باقاعدہ اس کے سلسلے میں ریکوزیشن بھی جمع کروائی ہے. کیا واقعی اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ لاہور شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس نیچے آ سکتا ہے، اور یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ ڈاکٹر منور، یہ ویری انٹرسٹنگ اینڈ چیلنجنگ. بڑی سادہ سی بات ہے. اس سال نومبر میں بارش نہیں ہوئی. پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ جب بارش ہونے والی تھی تو ہم نے فوٹو کھینچی، اور پھر بمشکل 1 گھنٹہ بارش ہوئی تو ہم نے اسی جگہ کی تصویر کھینچی تو وہ بتلا بالکل صاف ہو چکا تھا. ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، آج کل ٹمپریچر کم ہے تو وہ تھوڑا ماحول ڈینس ہو گیا. باقی آلودگی سارا سال ہی ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہاٹ ڈیز ہوتے ہیں اس میں وہ اوپر چلی جاتی ہے. اچھا، اب اس کو ویژولائز کرنے کا ایک طریقہ تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا. اچھا، میں دوسری بات بتاتا چلوں کہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جتنی بات میں نے کلیم کی تو انہوں نے اس کو ضرب دیتے دیتے نا کیلنڈر پھاڑ کے تو تاریخ لوگ آگے لے گئے کہ جی پروفیسر کہتا ہے میں 6 گھنٹے بارش کر دوں گا اور پورے لاہور پہ کر دوں گا. ایسا نہیں ہے. میں واضح کر دوں، میں اس کا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ خانس پور، یہ مری کے علاقے میں کروں گا. وہ ہلی ایریا ہوتا ہے، بندہ پہاڑوں کے قریب پہنچ جاتا ہے، نیچے سے ان کو سالٹ ماروں گا، اور جب وہاں پر ہیومیڈیٹی 70% سے زیادہ ہوگی، نو تھرو منی راکٹس اینڈ جنریٹر، اور دوسرا اس کے ساتھ LPG کو لگا کے نا، تو وہ ایک سب سے پرانا طریقہ ہے. اچھا، دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں، آپ بڑا پین لیتے ہیں ملک اور قوم کے معاملے میں. اب جب لوگ مجھے اس میں نا ایک طرح ہیرو کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں نا کہ میں یہ بات کروں تو مجھے ہنسی اور رونا اس لیے آتا ہے. میں دونوں میں سے فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ 60 سالہ پرانی ٹیکنالوجی ہے، 40 سال زیادہ. لیکن ایک بات کو کلیئر کیجئے گا کہ اگر لاہور شہر کے اوپر جغرافیکلی کلاؤڈ فارمیشن نہیں ہو رہی ہے تو مصنوعی بارش نہیں برسائی جا سکتی. وہ اس کے لیے پھر آپ کو بہت ایڈوانس لیول کی یا بہت زیادہ جو مٹیریل ہے پھینکنا پڑے. ڈرائی آئس لے کے آئیں، ڈرونز لے کے آئیں، نیگیٹو آئونز چھوڑیں فضا کے اندر. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ آپ جو دوسرا سالٹ والا میتھڈ ہے کہ اگر آپ نے ساتھ میں کلاؤڈ بھی پیدا کرنا ہے
تو صرف ڈرون نہیں، آپ اب تو ٹیکنالوجی یہاں تک چلی گئی ہے کہ کھمبے لگائیں، وہ 35 سے 50 فٹ اونچے ہوں، ان کے اوپر سے ہائی وولٹیج آپ گزاریں تو نیگیٹو آئیون چھوڑ کے بھی تو آپ ایسی کنڈیشن پیدا کر سکتے ہیں. لیکن میرے جیسا بندہ جو ایک اپنے طور پہ ایک پاگل پن کرنے جا رہا ہے، وہ پہلے پہاڑی علاقہ اور پھر اگر عبداللہ میں اسی حوالے سے آپ کو کچھ آخری بات پوری کر دیں پلیز، وہ یہ ہے کہ اگر لاہور میں بھی اتنے بادل آ گئے تو ان کو بھی میں ایک نا تبرک کے طور پہ، جس طرح ہوتا ہے نا بندہ کہیں گیا تھا تو وہاں سے کچھ لے گیا، تو میں اہل پاکستان کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر منور صابر. اور عبداللہ جو لاہور کی بیوروکریسی ہے وہ اس سارے منصوبے کو لے کر اس لیے ریلیکٹنٹ ہے، باقاعدہ رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے کہ اس طرح کا جو منصوبہ ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، 100 ملین کی بات کی گئی. مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، میں ایک سیکنڈ ذرا عبداللہ کا ویو پوائنٹ لے لوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈاکٹر منور صابر جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ہم کروڑوں روپے کی جو سرکاری گاڑیاں ہیں، جو فیول ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہم اپنے شہر سے آلودگی کم کرنے کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس کو کیوں نہیں ٹیک اپ کرتے؟ عبداللہ ویسے آپ کو پتا ہے کہ بائی پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کلائمیٹ چینج اتنا امپورٹنٹ اور بڑا ایشو ہے کہ وہ اس ملک کی، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں پہلا ایک وزیر اعظم آیا ہے جس نے کلائمیٹ چینج کو اپنا ایک مینیفیسٹو کا کی حصہ بنایا، بلکہ اپنے کیبنٹ میں امین اسلم صاحب کو اپوائنٹ کیا. امین اسلم صاحب بھی آپ کو پتا ہے ہی از آلسو این انوائرمنٹلسٹ، جو بھی COP 26 کی جو سمٹ ہوئی تھی گلاسگو میں، ادھر بھی گئے تھے، ادھر بھی پلیج کر کے آئے ہیں کہ ہاؤ ہی گوئنگ ٹو ریڈیوس دا کاربن ایمیشنز آف پاکستان. ہاں، اور ہمارے خان صاحب کے جو انوائرمنٹلی فرینڈلی انیشیٹیوز کو جو ہے ہمارا جو پرائم منسٹر ہے بورس جانسن نے بھی UN جنرل اسمبلی کے فلور پہ اس نے اپریشیٹ کیا کہ پرائم منسٹر خان صاحب کیا کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ایک جگہ پہ ہم نے پنجاب میں آ جاتے ہیں، ہمارے سی ایم پنجاب نے کے مطابق، سوری عبداللہ وہ جو میرے ذہن سے نکل جائے گا، میں مائنڈ کرا دوں گا آپ کو. دیکھیں نا، سی ایم پنجاب نے کلین اینڈ گرین انیشیٹو تشکیل دیا، اس میں 1 کروڑ 21 لاکھ درخت لگائے. اب ہمارے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ، انہوں نے کہا رینیویبل انرجی پہ بھی ہماری گورنمنٹ جو ہے بارش کو بیوروکریسی کیوں ریلیکٹنس کا شکار کر رہی ہے. بیسیکلی ہم چلے چاہتے ہیں کہ پروفیسر منور صاحب جیسے لوگ جو ہے ماشاءاللہ انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ہم انٹلیکچوئل لوگ ہیں، 2 جگہ 3 جگہ آپ لگائیں گے، طیارے کے اوپر آپ پاؤڈر شکل میں برف لے جائیں گے اور دوبارہ سے کر کے دکھائیں. 125 دن کرتے ہیں وہ سال میں. ہم چاہتے ہیں، انڈیا کر چکا ہے. سر ایک سیکنڈ پروفیسر صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب اپنے جو ایکسپیریمنٹس جو کر رہے ہیں پہلے ایک مری جیسی جگہ پہ کر لیں، ادھر انشاءاللہ اگر کامیابی ان کو ملے گی. پروفیسر صاحب میں سمجھتا ہوں دبئی میں 60 ٹیکنالوجی نہیں ہے، دبئی میں ڈرونز کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ بہت مہنگی ٹیکنالوجی ہے. بیسک میکینزم مصنوعی بارش کا وہ پہلی دفعہ 60 سال پہلے ڈسکور کر لیا گیا تھا. 60 سال ہمارے پاکستان میں آج تک نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں پہلے یہ سارے ایکسپیریمنٹیشن جو ہے جس طرح مجھے عبداللہ یہاں پر ایک بریک لینی ہے، یہ مری میں ڈالیں، بعد میں ادھر واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپنٹس کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسموگ کے حوالے سے، آرٹیفیشل رین کے حوالے سے. ڈاکٹر منور صابر، جس طرح سے عبداللہ کالو نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے اندر واقعی کام ہو رہا ہے پولوشن پر قابو پانے کے لیے، آپ اس سٹانس کو بائی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں سر، دیکھیے میں 2 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2 خبریں ہیں. ایک اچھی خبر ہے، ایک بری خبر ہے. اچھی پہلے سنا دیتا ہوں کہ حالات جو ہے نا ماحولیات کے حوالے سے ابھی بدترین نہیں ہوئے، لیکن بری خبر یہ کہ ان کے فی الحال اچھا ہونے کی کوئی امید نہیں. میں پروفیسر ہوں، پروفیسر کچھ بھی کر سکتا ہے، پروفیسر بولتے ہوئے بددیانتی نہیں کر سکتا. اگر وہ بددیانتی کرے، حقائق کو چھپائے، تو پھر وہ پروفیسر نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے ڈاکٹر؟ وجہ یہ ہے کہ 50 لاکھ آبادی جس ملک میں سالانہ بڑھتی ہو، جس میں جہاں پر نئی کالونیاں جب بنتی ہوں اس کے کوئی بائی لاز نہ ہو، اس کے اندر جو ایریا بائی لاز ہیں ان پر عمل درآمد ایک ہی بات، یہاں پہ ایک ہی بات ہے، آئین تو ہے، آئین پہ عمل نہیں ہے، تو یعنی گرینری نہیں ہے. مثال کے طور پہ کالو صاحب صاحب اختیار آدمی ہیں، آپ سائنس کا شوق رکھنے والے آدمی ہیں. آپ لاہور کی انتظامیہ اور اس پر جن کا عمل ہے، یعنی اب تو میں بالکل تھکا ہوا ہوں کہ جن کا اس پہ حکومت ہے، آپ صرف لاہور نہر کے اوپر ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھیں کہ جو درخت ہیں 70% درخت 70% مردہ ہو چکے ہیں.
اگر ایک درخت کے اوپر 100 پتا ہونا چاہیے تو بمشکل 15 یا 20 ہے. اور ظلم یہ ہے کہ میں وہاں پودا لگا بھی نہیں سکتا چونکہ مجھے اجازت نہیں ہے. لاہور نہر جہاں سے شروع ہوتی ہے جب تک یہ لاہور کے اندر رہتی ہے آپ 5 سے 10 لاکھ پودا صرف نہر کے کنارے لگا سکتے ہیں. اور نہر کے کنارے اویس میاں پودا لگانے کے بعد آپ گھر جا کے سو جائیں چونکہ اس کو آپ کو ایک دفعہ بھی پانی نہیں دینا پڑے گا. نیکسٹ یہ ہے کہ آپ کے ہاں گریو یارڈ فارسٹ بن سکتے ہیں. آپ اپنے پیاروں کی قبریں پکی جو کرواتے ہیں جو یہ شعور کا شور مچا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کو کمپل کرے کہ اپنا پیارا جب دفن کرو تو اس کی قبر کے قدموں یا سر کی طرف پودا لوگ لگا رہے ہیں. لاسٹ کوسچن عبداللہ جو کہ رافع نے ذکر کیا کہ بجائے اس کے کہ اسموگ کا ذکر کرنے والوں کو اپریشیٹ کیا جائے آپ کے وزیر ماحولیات باؤ رضوان ڈپٹی ڈائریکٹر FIA کو خط لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں ان کے خلاف سائبر کرائم کے تحت کارروائی کی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ مسئلے کا ذکر کرنا غداری ہے عبداللہ؟ دیکھیں ویسا بالکل غداری نہیں ہے. اس جو پرٹیکولر انسیڈنٹ کا آپ نے حوالہ دیا یہ باؤ رضوان صاحب بھی بتا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اپنے پارٹی کی بات بتاتا ہوں اپنے پارٹی چیئرمین کی بات بتاتا ہوں اپنے اس ملک کے وزیر اعظم کی ویژن کی بات بتاتا ہوں کہ وہ اس ملک میں چاہتا ہے کہ اس ملک میں انوائرمنٹل چینج آئے رینیوبل انرجی میں ہم فوکس کریں. الیکٹرک بائکس کے اندر انہوں نے اتنی انوویشن کے لیے انہوں نے فنڈنگ بھی گرانٹ دی ہے. تو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے کہ پاکستان کلین اینڈ گرین انیشیٹو کو لے کے آگے چلے اور بی ون آف دا بیسٹ کنٹریز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا جہاں گرین انرجی اور گرین درخت اور بلین ٹریز کا سونامی آئے. مطلب کہ یہ ایسی چیزیں پاکستان میں کبھی پہلے ہوئی نہیں ہیں. فرسٹ ٹائم ان باتوں پر عمل درآمد کریں گے عمران خان وزیر اعظم بن کر. خان صاحب نے کوئی شوق سے تو نہیں نا امین اسلم کو کلائمیٹ چینج کا ایڈوائزر لگایا کوئی کسی وجہ سے لگایا نا. اب باؤ رضوان صاحب نے کوئی خط لکھ دیا یا آپ نیکسٹ پروگرام میں باؤ رضوان صاحب کو فون لائن پہ لے کے پوچھ لینا کہ کیوں لڑکوایا. میں تو آپ کو بات کر رہا ہوں اپنی گورنمنٹ کی. میرے پاس sorry I will continue this discussion in next programs. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے اسموگ پر قابو پانے کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کیے جائیں. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا ہمارے سوشل میڈیا پیج پر. آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.